वेलकम माय डियर वाइफ एंड डॉटर। मुस्कुराते हुए उसने कमरे के अंदर राबी को वेलकम किया था। अंधेरे में गिरते पड़ते मैं बेड तक पहुंची। बेइंतहा गर्मी का एहसास सता रहा था। फहद, तुम बिल भरना कैसे भूल गए? इतनी गर्मी में मैं और बच्ची इस कमरे में कैसे रहेंगे? कल सुबह ही जाके बिजली का बिल अदा कर देना। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। बिल तो मैं पे कर देता राबी, लेकिन पैसे नहीं हैं। क्या मतलब पैसे नहीं हैं? मैंने खुद अपने हाथ से तुम्हें बिल के पैसे दिए थे। मुझे समझ नहीं आया कि उसने पैसों के साथ क्या किया। राबी, मैं बिल भरने ही जा रहा था। कुछ पुराने कॉलेज के यार दोस्त मिल गए। सब ने मिलके खाने का प्रोग्राम बना लिया। मेरे मना करने के बावजूद वो मुझे ज़बरदस्ती ले गए। सब ने मिल बांट के बिल पे किया, तो फिर मैं कैसे पीछे रहता? मेरी इज्जत का सवाल था, इसलिए मैंने बिजली के बिल से होटल का बिल अदा कर दिया। बिना किसी शर्मिंदगी के उसने सारी बात सुना दी, जिसे सुन के मेरा पारा आसमान को पहुंचा। तुमको छोटे बच्चे तो नहीं रहे फहद? अपनी जिम्मेदारियां समझने के बजाय तुम उल्टा मेरे लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े करते रहते हो। बताओ, मुझे अब बिल के पैसे कहाँ से आएंगे? अस्पताल का सारा खर्चा मैंने खुद उठाया है, और अभी मुझे बच्ची के सामान के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। राबिया, मैं खुद तुम्हारी और जन्नत की सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। तुम परेशान ना हो प्लीज़। अभी अस्पताल से आई हो, आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे पैरों में बैठ के फहद ने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। फहद प्लीज़ छोड़ो मेरे पाँव। अगर कुछ कर सकते हो तो नौकरी कर लो। किसी और का नहीं तो कम से कम अपनी बेटी का खर्चा उठाने के काबिल बन जाओ। मुझे नौकरी छोड़नी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं अभी तक नौकरी कर रही हूँ। मेरी आंखें पानियों से भरने लगी। पोस्ट पार्टल डिप्रेशन मुझे पहले ही मार रहा था। हर तरफ से फिक्रें ही फिक्रें थीं, और ऊपर से ये मेरे शौहर का लाउबालीपन, जो मेरे हिसाब से अभी तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन न जाने क्या बात थी कि फहद अभी तक ना जिम्मेदारियों का एहसास कर पाया था, और ना उसे समझ आ रहा था कि वो एक बेटी का बाप बन चुका है। परेशानी के मारे मैं बुरी तरह से रोने लगी। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस तरह क्यों रो रही हूँ, जबकि फहद पहले तो मुझे चुप करवाता रहा, फिर उसके बाद उससे गुस्सा आ गया। हर खुशी के मौके पे आप कोई ना कोई तमाशा ज़रूर खड़ा करती हैं राबी। बिजली के बिल की बात है ना, भर दूंगा मैं कल। वो गुस्से में कहता कमरे से निकल गया, और मैं उसे जाता देखती रह गई। ना मुझे ये समझ में आ रहा था कि मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है, और ना ये समझ में आ रहा था कि मेरा शौहर कब जिम्मेदार होगा। मेरे रोने की आवाज़ पर अम्मा भागी दौड़ी चली आईं। क्या बात है राबी, सब ठीक तो है? अम्मा को देखते ही मैं अम्मा के गले लग गई। पता नहीं अम्मा, अजीब सी तबीयत हो रही है, बस दिल चाह रहा है रोती रहूं। अम्मा मेरा पेट सहलाने लगी। बेटा, डिलीवरी के बाद 3 महीने तक औरत की ऐसी ही हालत होती है। कभी हंसने को दिल चाहता है, कभी रोने को, और कभी कभी तो इतना डिप्रेशन होता है कि दिल चाहता है दुनिया से किनारा इख्तियार कर लिया जाए। ये सब हर औरत के साथ होता है, और मर्द इस बात को कभी समझ नहीं पाता, इसलिए फहद भी नहीं समझेगा। तुम्हें खुद को खुद ही संभालना होगा। तुम्हारे वजूद में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, जिसे तुम्हारा जिस्म वक्त के साथ साथ एक्सेप्ट करेगा, और तब तक ये मिजाज का उतार चढ़ाव ऐसे ही रहेगा। खुद को हल्कान ना करो बेटी। मेरी अम्मा एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई औरत थी। शायद इसीलिए वो पोस्ट पार्टल डिप्रेशन को समझती थी, वरना लोग तो इसे भी ड्रामेबाजी करार देते हैं। अम्मा ने मुझे मोहब्बत से समझाया तो अम्मा की बात मुझे समझ में आ गई। मैं उनके कंधे पे सर रख के सिसकियां भरने लगी। अम्मा, मैंने फहद से शादी करके गलती तो नहीं करती। मुझे लगता है मैंने शायद जज्बात में आके गलत फैसला कर लिया। अब तो मुझे जन्नत की भी फिक्र सताती है। देखे ना आप, उसने बिजली का बिल तक वक्त पे नहीं अदा किया। मैंने परेशानी से अम्मा को देखा तो अम्मा ने मेरे चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। राबी, औरत को सब्र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सब्र। मर्द ज़ात ऐसी ही होती है, बेभरोसा, कुछ नहीं पता वो बदलेगा या नहीं।
اگر وہ بدل گیا تو اس سے اچھی بات کچھ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر وہ جنت کی پیدائش کے بعد بھی نہ بدلا تو پھر وہ شاید ساری زندگی نہیں بدلے گا۔ تمہیں ہی اپنا گھر بچانا ہوگا، بسانا ہوگا اور نبھانا بھی ہوگا۔ اب تو تم ایک بیٹی کی ماں ہو، اپنی بیٹی کی خاطر فہد کو قبول کر لو جیسا بھی وہ ہے۔ اماں کی اس بات پہ میں بری طرح سے اچھلی تھی۔ کیا مطلب اماں؟ اگر وہ نہ بدلا تو ساری زندگی میں نوکری کرتی رہوں، اپنی بیٹی کے ساتھ اسے بھی پالتی رہوں؟ اس کی ڈگری کا خرچہ میں نے اس لیے اٹھایا تھا کہ وہ ڈگری پوری کرنے کے بعد میرے کاندھوں پہ بوجھ بنا رہے۔ میں بے یقینی سے اماں کو دیکھنے لگی۔ بیٹا، آج کل ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا مرد موجود ہے جسے کمانے میں آر محسوس ہوتی ہے، جو بیٹھا ہوا بیوی کی کمائی پر عیش کرنا چاہتا ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ تم فہد کو چھوڑ دو گی تو دوسرا مرد فہد نہیں نکلے گا؟ بہتر ہے کہ اپنے رشتے کو جنت کی خاطر سنبھال لو۔ مجھے سمجھانے کے بعد اماں تو اپنے کمرے میں چلی گئیں، لیکن میں سارا وقت بستر سے ٹیک لگائے، جنت کو گود میں لیے سوچوں میں ڈوبی رہی۔ رات 2 بجے کے قریب فہد گھر لوٹا تو اس وقت جنت بری طرح رو رہی تھی۔ گرمی زوروں پہ تھی، پنکھا بند تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ فہد نے ایک نظر روتی ہوئی جنت پہ ڈالی اور پھر میرے پاس آ کر جنت کو گود میں لے لیا۔ کافی دیر اسے لے کے ٹہلتا رہا۔ اس درمیان میں سو گئی۔ صبح کے قریب میری آنکھ کھلی تو جنت میرے اور فہد کے درمیان سو رہی تھی۔ اپنی معصوم سی بیٹی پہ مجھے بے انتہا پیار آیا اور میں نے بے ساختہ دعا کی کہ خدا میری بیٹی کا نصیب میرے جیسا نہ لکھنا۔ ایک نظر میں نے سوتے ہوئے لاپرواہ سے اپنے شوہر پہ ڈالی اور پھر بڑی مشکل سے سہارا لے کے بستر سے اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ کمزوری اور تھکن سے میرا برا حال تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر میں نے کھلی ہوا میں سانس لیا تو میری طبیعت کچھ بحال ہونے لگی۔ نہ جانے فہد نے کہاں سے پیسے جوڑ جمع کر کے جا کے بجلی کا بل ادا کر دیا تھا۔ شام تک لائٹ آ گئی تھی۔ فی الحال میں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ میں مزید ڈپریشن نہیں چاہتی تھی۔ دفتر سے میں نے 2 مہینے کی چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ اس 2 مہینے کی تنخواہ مجھے نہیں ملنی تھی اور یہ پریشانی مجھے ستا رہی تھی۔ فہد ایک بار پھر نوکری چھوڑ کے بیٹھا ہوا تھا اور نئی نوکری کی تلاش میں تھا۔ فہد، سارا دن گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ نوکری سرچ کرنے سے اگر نوکری نہیں مل رہی ہے تو باہر جاؤ اور کمپنیوں کے آگے لائنوں میں لگو۔ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے۔ میں نے فہد کو موبائل فون میں گھسا دیکھا تو کہے بنا نہ رہ سکی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ اپنے معیار سے گر کے نوکری کر لوں، اس لیے ڈگری لی تھی میں نے۔ میرے سارے دوست آج ہائی فائی جابز کر رہے ہیں، نہ جانے میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اور یہ جو آپ ہر وقت مجھے تانے مارتی ہیں نا، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مرد کی قسمت میں رزق عورت کے نصیب سے آتا ہے۔ اب اگر آپ کے نصیب میں نہیں لکھا تو میں کیا کروں؟ فہد نے اتنی تلخی سے یہ بات کہی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اپنے نکمے پن، اپنی آوارگی کا سارا حساب کتاب اس نے میرے کاندھوں پہ ڈال دیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا فہد؟ تمہاری نوکری نہ ملنے کا سبب میں ہوں۔ میں پوری طرح ہتھے سے اکھڑی۔ اماں کہہ رہی تھیں عورت کا نصیب مرد کا نصیب بناتا ہے۔ فہد نے موبائل بند کر کے ایک جانب پھینکا، غور سے مجھے دیکھنے لگا اور مجھے پل بھر میں سمجھ آ گیا کہ وہ کس کی زبان بول رہا ہے۔ اچھا، تو خالہ نے سکھائی ہے تمہیں یہ بات؟ خالہ نے تو تم سے یہ بھی کہا تھا کہ رابی سے شادی نہ کرو۔ اس وقت کیوں عقل نہیں آئی تمہیں؟ کیوں اپنی اور میری زندگی برباد کی؟ میں نے غصے میں سائیڈ لیمپ پہ ایک زوردار ہاتھ مارا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ لیمپ نیچے گر کے ٹوٹا اور چھناکے کی آواز سے جنت نے رونا شروع کر دیا، لیکن میں نے جنت کو بھی گود میں نہیں اٹھایا۔ میرا سر بری طرح سے پھٹ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگی۔ فہد نے خود ہی جنت کو خاموش کروایا، پھر اسے لے کے گھر سے باہر نکل گیا۔ کئی گھنٹوں بعد وہ لوٹا تو اس کا موڈ نارمل تھا۔ آئی ایم سوری رابی۔ ہمیشہ کی طرح وہ میرے پاس بیٹھ کے مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ کب تک معافی مانگتے رہو گے تم؟
تمہارے معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، جاؤ یہاں سے۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو بری طرح سے جھٹکا۔ رابی، میں واقعی نوکری کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں مل رہی ہے ابھی نوکری، جیسے ہی ملے گی میں کر لوں گا۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی، پھر دوبارہ کچھ نہ کہا۔ شاید اب لفظوں کو ضائع کرنا بھی مجھے بیکار لگتا تھا۔ میں نے فہد کی گود سے جنت کو اپنے پاس لیا، اسے پوری طرح بھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ وہ واحد عمل تھا جو میرے اندر سکون اور طمانینت بھر دیا کرتا تھا۔ جنت کی پیدائش کو 1.25 مہینہ بھی گزر گیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ کھل کر پیاری ہو گئی۔ جو اسے دیکھتا وہ پلکیں جھپکنا بھول جاتا۔ لیکن اس 1.25 مہینے میں ایک بار بھی نہ فہد کے گھر سے کوئی آیا اور نہ نورین نے مجھ سے بات کی۔ ان سب کی نظروں میں ابھی بھی میں قصوروار تھی، جبکہ سب سے زیادہ اسٹرگل میں کر رہی تھی۔ 10 دن بعد سے میری نوکری بھی شروع ہونے والی تھی اور دوبارہ سے مجھے وہی جاب کرنی تھی۔ لیکن اب مجھے جنت کی فکر تھی کہ وہ میرے بغیر سارا دن کیسے گزار سکتی ہے۔ انہی سوچوں میں گم میں بستر پہ بیٹھی تھی جب فہد کمرے میں آیا۔ رابی، پلیز آج کی رات تیار ہو جائے نا۔ میرے برابر میں بیٹھتا وہ محبت پاش نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا اور مجھے اس کی بات کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں فہد، مجھ سے کوئی امید نہ رکھو۔ میں نے بے اختیار منہ پھیر لیا۔ رابی پلیز، میں بہت عرصے سے انتظار کر رہا ہوں، اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا۔ میں حق رکھتا ہوں آپ پر، آپ اس طرح انکار نہیں کر سکتی مجھے۔ اس نے زبردستی میرا چہرہ پکڑ کر اپنی جانب موڑ لیا۔ میں نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں جذبات کا سمندر موجزن تھا۔ فہد، زندگی اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ تمہارے لیے صرف یہی حق اور فرض ہے کہ جب تم چاہو میں بستر پر کنیز بن کے پیش ہو جاؤں۔ اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی فرض ہے نہ کوئی حق۔ میں نے انتہائی درستگی سے کہا تو وہ بپھر گیا۔ پھر سے شروع مت ہو جائیے گا رابعہ، آپ بھی جانتی ہیں کتنا طویل عرصہ ہو گیا آپ کو میری رفاقت میں آئے، اور کتنا انتظار کروں میں، مرد ہوں میں، میری ضروریات ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہوں گی۔ غصے میں کہتا وہ میرے سامنے کھڑا ہوا تو میرے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجاتے اسے دیکھا۔ تو تم مرد ہو فہد، تمہاری ضروریات ہیں۔ میں نے چبا چبا کے ایک ایک لفظ ادا کیا تو کچھ لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ اگر تم مرد ہوتے نا تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ ضروریات کا خیال تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے فرائض کی ادائیگی میں تم ناکام رہے۔ صرف محبت کر لینے سے زندگی نہیں گزر جاتی۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اسے عزت اور سکون بھی دیا جاتا ہے، جو تم مجھے نہیں دے سکتے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاؤں؟ لو، ہو گئی۔ اس کے سامنے کھڑے ہوتے میں نے اپنی شرٹ کے بٹن کھینچے اور ایک لمحے میں خود کو اس کے آگے پیش کر دیا۔ میرے وجود سے محبت ہوئی تھی نا تمہیں؟ لو، نوچ لو، حاصل کر لو مجھے، لیکن مجھے اب تم سے محبت نہیں ہے۔ یہ رشتہ صرف اور صرف ایک بوجھ بن چکا ہے میرے لیے۔ تمہارے ساتھ سے نفرت ہوتی ہے مجھے۔ میرے اسپاٹ چہرے سے صرف آنسوؤں کی دھاریں بہہ رہی تھیں اور میں اس کے سامنے کھڑی اسے اپنا آپ سونپنے کے لیے تیار تھی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی مجھے تکتا رہا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کتنی دیر روتی رہی۔ احساسیں ضیاع مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ ساری رات کیسے گزری کچھ خبر نہ ہوئی۔ فہد بھی پوری رات گھر نہیں لوٹا۔ جب اگلی صبح وہ واپس آیا تو بالکل خاموش تھا۔ ہمارے درمیان سناٹے ٹھہر گئے اور ان سناٹوں کی بدولت مجھے کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے نوکری شروع کی۔ جنت کو اماں نے سنبھالنا شروع کر دیا۔ اپنی معصوم سی بچی کو مجھے ڈبوں کے دودھ پہ ڈالنا پڑا۔ میں نے فہد سے پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ وہ نوکری ڈھونڈ رہا ہے یا نہیں، یا وہ مستقبل میں کرنا کیا چاہتا ہے۔ میں نے بس اب ایک خاموشی کی چادر اپنے ارد گرد لپیٹ لی تھی اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کر رہی تھی۔ کسی رات وہ میرے قریب ہوتا تو میں بنا کچھ سوچے سمجھے
کسی زندہ لاش کی طرح اپنا وجود اس کے حوالے کر دیتی۔ نہ جذبات تھے، نہ ارمان، نہ محبت کی کوئی رمق باقی بچی تھی۔ 3 مہینے بعد جا کر فہد نے یہ خبر سنائی کہ اسے ایک اچھی نوکری مل گئی ہے، لیکن ابھی بھی اس خبر نے میرا دل خوش نہیں کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ بس کچھ عرصے کی بات ہے، اس کے بعد پھر یہ نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے گا۔ اس کی فطرت کبھی بدلنے والی نہیں تھی۔ ہماری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری عمر اور بھی بڑھنے لگی تھی۔ ذمہ داریوں نے، پریشانیوں نے چہرے پہ زردی بکھیر دی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہو گئے تھے۔ میں پہلے بھی کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اب تو بالکل بھی اٹریکشن باقی نہیں بچی۔ وقت اور حالات انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں۔ میں بھی بہت جلدی بڑھاپے کا سفر طے کرنا شروع کر چکی تھی، جبکہ فہد پوری طرح جوان ہو چکا تھا۔ وہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا تو کہیں سے بھی میرا شوہر معلوم نہ ہوتا۔ اچھی کمپنی میں نوکری کرتے ہی اس کے رنگ ڈھنگ بھی بدل گئے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ اچھا لباس پہنتا، پرفیوم لگاتا، خوب تیار ہو کے دفتر جاتا، اور اسے دیکھ کے میں حیران رہ جاتی۔ دھیرے دھیرے اس میں تبدیلیاں آ رہی تھیں، لیکن یہ وہ تبدیلی نہیں تھی جو میں چاہتی تھی۔ ان تبدیلیوں کے رنگ کچھ مختلف تھے۔ اس کی پہلی تنخواہ ملی تو اس دن مجھے بہت عرصے کے بعد خوشی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا جیسے اب جنت کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں نے پھر اپنے شوہر سے امیدیں باندھ لیں۔ اگلے دن خود کافی عرصے کے بعد میں نے اس کی پسند کا کھانا بنایا، تیار ہوئی، اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ رات 11 بجے کے قریب گھر لوٹا۔ مجھے کھانے کی ٹیبل پہ دیکھا تو حیران ہوا۔ کہیں جا رہی ہیں رابی؟ اتنا تیار ہے؟ بہت طنزیہ لہجے میں اس نے یہ سوال پوچھا۔ نہیں، میں کہاں جاؤں گی، تمہارا انتظار کر رہی تھی کھانے پہ۔ آؤ نا، کھانا کھاتے ہیں۔ کافی عرصے بعد میں نے بہت محبت سے اسے پکارا تھا۔ میری اس بات پر اس نے بہت طنزیہ مسکراہٹ لیے مجھے دیکھا۔ کیا بات ہے، آج محبت آ رہی ہے آپ کو؟ پیسوں کے ساتھ مشروط تھی آپ کی محبت؟ ساری سیلری آپ کے ہاتھ میں کیا دے دی؟ آپ کا تو لہجہ ہی بدل گیا۔ کاٹ کھانے والے انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے اس نے ایسی بات کہی کہ میرے سر پہ آسمان آ گرا۔ کیا کہہ رہے ہو فہد؟ وہی کہہ رہا ہوں جو میری ماں بہت عرصے سے مجھے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے شادی میرے باپ کے پیسے کی وجہ سے کی تھی۔ جب وہاں سے آپ کو کچھ نہ ملا تو آپ کا رویہ بدل گیا، اور اب جب میری اچھی نوکری لگ گئی تو پھر آپ کو محبت یاد آ رہی ہے۔ کرسی کھسکا کر میرے سامنے بیٹھتے وہ میری آنکھوں میں جھانک کے بولا، کیسی باتیں کر رہے ہو فہد؟ کتنے عرصے سے میں نوکری کر رہی ہوں، میں نے سب کچھ اکیلے ہی سنبھالا ہے۔ اب تم کسی قابل ہوئے ہو تو مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ بیوی ہوں میں تمہاری کامیابی پہ خوش ہوں، اور بس۔ میری آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اوہ پلیز رابی، اگر میری نوکری نہ لگی ہوتی نا تو آج بھی آپ خود کو میری بیوی کہتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتی۔ غصے میں کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کرسی کو لات ماری۔ میں اس کا یہ رویہ سمجھ ہی نہیں پائی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں جانے لگا تو میں نے فوراً پیچھے سے آواز دی، فہد، تمہیں نوکری کرنے کا کہہ کے گناہ کیا ہے کیا میں نے؟ کیا قصور ہے میرا جو تم اس طرح سے برتاؤ کر رہے ہو میرے ساتھ؟ سینے پر ہاتھ لپیٹے میں غصے میں اس سے سوال کرنے لگی۔ اس نے سر سے پاؤں تک ایک گہری نظر مجھے دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ایسے ہی ساری ٹیبل سے کھانا اٹھا کے فریج میں ڈالا۔ جب کمرے میں پہنچی تو وہ جنت کے برابر میں لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو بہانے لگا۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، دھیرے دھیرے اس کے پیروں پہ انگلیاں پھیرنے لگی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ مجھے اس سے محبت نہیں تھی۔ ہاں، میں ناراض تھی، مجھے غصہ تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ ذمہ دار بن جائے، لیکن وہ مجھے غلط سمجھ بیٹھا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے پیروں کو چھوتی میں آنسو بہاتی رہی۔ زندگی نے مجھے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں لینے دیا تھا۔ آج میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوبصورت رات گزاروں گی۔ اتنے عرصے کی تلخی کو ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان سے نکال دوں گی۔
لیکن پھر سے سب کچھ ملیا میٹ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ مجھے ہی ان دوریوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر وہ ذمہ دار ہو رہا تھا تو یہ میرے اور جنت کے لیے بہت اچھی بات تھی۔ یوں ہی اس کے قدموں میں سر رکھے میں بھی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ ایک سرسری نظر مجھ پہ ڈالتے وہ بنا ناشتہ کیے گھر سے نکل گیا۔ فی الحال میں نے نوکری نہیں چھوڑی تھی، اسی لیے مجھے بھی دفتر جانا تھا۔ میں نے جنت کو اماں کے حوالے کیا، پھر میں خود بھی دفتر کے لیے نکل گئی۔ سارا دن دفتر میں خوار ہو کے میں واپس گھر لوٹی، پھر اس کی پسند کا کھانا بنایا، لیکن پھر فہد دیر سے گھر لوٹا اور کھانا کھا کے آیا تھا۔ نہ وہ مجھ سے ڈھنگ سے بات کرتا تھا، نہ اس نے دوبارہ میرے قریب ہونے کی تمنا کی تھی۔ کبھی جلدی دفتر سے لوٹتا تو موٹر سائیکل لے کے دوستوں میں نکل جاتا، یا پھر موبائل فون پہ مصروف رہتا۔ ایسے ہی ایک شام وہ دوستوں میں گیا تو فون بھول گیا۔ اس کا فون مستقل بج رہا تھا، اس لیے میں نے فون اٹھا کے کان سے لگا لیا، لیکن دوسری طرف سے جو آواز سنائی دی اسے سن کر میں ٹھٹک گئی۔ فہد کہاں ہو؟ گھر آ جاؤ، ساتھ ڈنر کرتے ہیں۔ اس آواز کو میں پہلی بار سن رہی تھی، لیکن اس بے تکلفی نے میری جان نکالی تھی۔ یہ کون تھی جو میرے شوہر کے ساتھ اتنی بے تکلف تھی؟ فہد گھر پہ نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں نے انتہائی سختی سے سوال کیا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں فہد کی دوست ہوں، آفس کی کولیگ شازمہ۔ اس نے انتہائی رکھائی سے اپنا تعارف کروایا اور فون بند کر دیا۔ کتنے ہی لمحے میں بیڈ پہ بیٹھی اپنی انگلیوں کو مروڑتی رہی، گھٹنے گھٹنے چلتی جنت کو دیکھتی رہی۔ گھنٹے بھر بعد فہد واپس لوٹا تو کافی خوش نظر آ رہا تھا، کچھ گنگنا بھی رہا تھا۔ میں نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی، پھر آہستگی سے کہا، شازمہ ڈنر پہ بلا رہی ہے تمہیں۔ میرے منہ سے شازمہ کا نام سن کے وہ چونکا، پھر اس کی نظر اپنے فون پہ گئی۔ اس نے تیزی سے اپنا فون جھپٹا۔ کس سے پوچھ کے میری کال ریسیو کی تھی آپ نے؟ وہ مجھی پہ برہم ہوا۔ بہت جلدی اپنی کولیگز کے ساتھ بے تکلف ہو گئے ہو تم، اتنے زیادہ کہ ڈنر بھی ان کے ساتھ ان کے گھر پہ کرنے لگے ہو۔ اپنے دانتوں سے لب کچلتے میں افسوس کے ساتھ سامنے کھڑے فہد کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو کیا کروں، گھر آ کے آپ کا رونا دھونا برداشت کروں؟ پیسے چاہیے تھے آپ کو، وہ میں دے رہا ہوں۔ رہی بات آپ کی محبت یا آپ کی قربت کی تو مجھے اب اس کی تمنا نہیں ہے۔ بیڈ پہ بیٹھتے اس نے اپنا موبائل فون آن کیا تو میں تیزی سے اس کے قریب جا بیٹھی۔ فہد کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں وہی ہوں جس سے تم نے محبت کی شادی کی تھی۔ میں نے سختی سے فہد کا بازو پکڑا تو وہ نفرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ نہ اب میں وہ فہد ہوں اور نہ آپ وہ رابعہ۔ شکر کریں کہ میں ابھی تک آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو چھوڑ کے واپس اپنے گھر نہیں گیا۔ اور جس محبت کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ چھوڑا تھا وہ محبت نہیں، میری غلطی تھی، نادان تھا میں۔ اب آپ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھتا ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ کے بالوں میں چاندنی اترنے لگی ہے، چہرے پہ جھریاں آنے لگی ہیں۔ ٹھیک کہتی تھیں آپ کہ یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہے، تھا اور رہے گا۔ رہی بات شازمہ کی تو وہ میری ہم عمر ہے، ہم خیال ہے، سمجھتی ہے مجھے، پسند کرنے لگا ہوں میں اسے، اور شاید جلد ہی میں اس سے شادی بھی کر لوں گا۔ فہد کی باتیں میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ گئی تھیں۔ کیا کہہ رہے ہو فہد؟ تم دوسری شادی کرو گے؟ میری محبت پچھتاوا ہے تمہارے لیے۔ فہد نے گہرا سانس بھرا اور نظریں پھیر لیں۔ مجھے نہیں لگتا رابعہ کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مزید زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فہد نے وہ بات کہہ دی جسے سن کر میرا دل سکڑ کے سمٹ گیا۔ محبت کا اختتام کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم دونوں کے بیچ خاموشی آ کر ٹھہر گئی۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد وہ سر جھٹک کے واش روم میں چلا گیا۔ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھینچے میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 سال تک میں نے دن رات اپنے آپ کو آزمائشوں کی چکی میں پیسا تھا۔
اچھے برے ہر حال میں نوکری کر کے میں نے اپنے شوہر کو سپورٹ کیا تھا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں اس سے توقعات رکھتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہر مرد کی طرح وہ اپنی ذمہ داریاں اٹھائے، اور آج جب وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل تھا تو اس کی پسند بدل گئی۔ اسے میرے عیب نظر آنے لگے، کیونکہ اب وہ خود کسی قابل بن رہا تھا، اسی لیے میں اس کی نظر میں اس کے قابل نہیں رہی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ فریش ہو کے واش روم سے نکلا تو میں نے بس ایک نظر اس پہ ڈالی اور اپنے دل پہ قابو کر لیا۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسا باپ نہیں چاہیے تھا جو اپنی ذمہ داریوں کو بوجھ سمجھے، جس کے لیے محبت جیسا پاکیزہ جذبہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل جائے۔ فہد، مجھے ڈیورس چاہیے۔ ایک ہی سانس میں نے وہ مشکل بات کہہ دی، جسے کہنے کے بعد شاید میری باقی کی زندگی آسان ہو جاتی۔ فہد تو جیسے خود اسی بات کا منتظر تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود سے مجھ سے یہ بات کہہ پاتا، اس لیے میں نے ہمت کر کے اس کی مشکل کو آسان کر دیا۔ تم جب چاہو جنت سے ملنے آ سکتے ہو، لیکن جنت میری بیٹی ہے، میرے پاس رہے گی۔ میں نے فہد کو خود ہی سے آگے بڑھنے کا موقع دے دیا، کیونکہ شاید اسے روک کے مجھے بھی کچھ حاصل نہ ہوتا۔ کچھ لمحے ٹھہر کر اس نے میرے دامن پر وہ داغ لگا دیا جو ساری زندگی میرے ماتھے پہ کلنک بن کے رہنے والا تھا، لیکن شاید یہ داغ میری خوشیوں کے لیے ضروری تھا۔ مجھے ہر رشتے سے آزاد کرتے وہ اپنا سامان سمیٹ کر اپنے گھر چلا گیا، واپس اپنے گھر، وہ گھر جہاں نہ کبھی میری جگہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی۔ میری ماں کے لیے یہ خبر قیامت جیسی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ مجھے نبھانا چاہیے تھا، لیکن ایک عورت کتنا نبھا سکتی ہے؟ کیا میں ساری زندگی بوجھ جیسے رشتے کو نبھا سکتی تھی؟ اپنے لیے تو شاید میں برداشت کر لیتی، لیکن میں اپنی بیٹی کو ساری زندگی اپنے ٹاکسک ریلیشن کی وجہ سے پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس کی تربیت اپنی مرضی سے، اپنے خطوط پر، اپنے اصولوں پر کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اسے فہد جیسا کمزور نہیں بلکہ اپنے جیسا مضبوط بنانا تھا، اور اسی لیے میں نے فہد کو ہماری زندگیوں سے باہر کر دیا۔ وہ جس طرح ہوا کے جھونکے کی طرح میری زندگی میں آیا تھا، اسی طرح چلا بھی گیا۔ میں نے اپنی عدت مکمل کی اور اس کے بعد جنت کے لیے اپنی زندگی گزارنی شروع کی۔ مجھے اسے ایک بہتر مستقبل دینا تھا۔ میری عدت ختم ہونے کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ خالہ نے دھوم دھام سے فہد کی شادی کروائی تھی۔ اس روز میری ماں نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹی، مرد کا کچھ نہیں جاتا، مرد اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن عورت اولاد کے ساتھ ساری زندگی سروائیو کرتی رہتی ہے۔ اماں کی بات پر میرے لبوں پہ طنز یا مسکراہٹ آ گئی۔ اماں، مرد کو یہ آزادی ہمارے معاشرے نے ہی تو دی ہے کہ وہ بڑی آسانی سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور عورت کے لیے یہ بیڑیاں ہمارے معاشرے نے ہی رکھی ہیں کہ وہ چاہ کے بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کیوں کسی نے سوال نہیں کیا کہ فہد نے مجھے اور میری بیٹی کو کیوں چھوڑا؟ کیسے کوئی اور ماں باپ ایک ایسے شخص کو اپنی بیٹی دے سکتے ہیں جس نے اپنی پہلی شادی میں اپنی ذمہ داریاں نہیں اٹھائیں، جو ہر رشتے میں ناکام رہا؟ آپ کو لگتا ہے اماں فہد جیسے مرد کو آگے بڑھنے کا حق تھا؟ میری بات پہ اماں خاموش ہو گئیں۔ میں نے جنت کو سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ معصوم سی جنت میری طرف پٹ پٹ کرتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ پتہ ہے اماں، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری بیٹی اس معاشرے کے رسم و رواج کا حصہ بنے۔ کاش میں بہت پہلے اپنے حق میں بہتر فیصلہ کرتی تو آج مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، مگر میں نے جو کیا ہے وہ جنت کے حق میں بالکل بہتر کیا ہے۔ ایک عورت ماں اور باپ دونوں کا کردار نبھا سکتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے ماں اور باپ دونوں ہوں۔ جنت کو گود میں اٹھائے میں نے چھت کا رخ کیا تھا کہ اسے پرندے دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ میری اور جنت کی زندگی خوبصورت راستوں پہ چل پڑی تھی، لیکن کبھی کبھی برابر والے گھر سے اٹھنے والا شور ہمارے پرسکون گھر کے ماحول کو خراب کر دیتا تھا۔ خالہ اور شازمہ کا جھگڑا پوری طرح ہمارے گھر کے در و دیوار کو چیرتا ہمارے کانوں میں پڑتا تھا۔ شازمہ خالہ کو بہت برا بھلا کہتی تھی۔ فہد نوکری چھوڑ چکا تھا اور اب وہ شازمہ کے رحم و کرم پہ تھا۔
اس بار بھی وہ 6 مہینے سے زیادہ نوکری نہیں کر پایا تھا۔ رمشا اور سعد بھائی گھر چھوڑ کے جا چکے تھے کیونکہ وہ مزید ایک نکمے شخص کا بوجھ اٹھانے کے لیے راضی نہیں تھے۔ چونکہ اب وہ گھر شازمہ چلا رہی تھی، اس لیے خالہ اس کے عتاب کا شکار ہو رہی تھی۔ نہ وہ خالہ کی عزت کرتی تھی اور نہ ہی انہیں سکون سے کوئی نوالہ لینے دیتی۔ خالہ مفت کی ملازمہ بن چکی تھی اور فہد بیوی کا غلام، کیونکہ اب اسے شازمہ کی ویسے ہی ضرورت تھی جیسے کبھی میری ہوا کرتی تھی۔ ماما، یہ برابر والے اتنا جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ کھیلتے کھیلتے معصوم سی جنت نے مجھ سے سوال کیا تو میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی چھوٹی تھی، معصوم تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ برابر والے کوئی غیر نہیں بلکہ اس کے اپنے ہیں۔ اس کے اس سوال پہ اماں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا، اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، پتہ ہے جنت، جو لوگ دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرتے ہیں نا، ان کے گھر میں کبھی سکون نہیں ہوتا، اس لیے تم کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، بالکل اپنی ماما کی طرح۔ اماں کی بات پہ جنت نے فوراً مسکرا کے مجھے دیکھا، پھر بھاگ کے آئی، میرے سینے سے لپٹ گئی۔ یہ وہ جادو کی جپھی تھی جو میری زندگی کی ہر تھکان کو مٹانے کے لیے کافی تھی۔ برابر سے آنے والے شور کی آوازیں اب جنت کے کہکہوں میں دب جایا کرتی تھیں، یا پھر شاید میں شور کو سننا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اب میرے اندر ایک سکون اتر چکا تھا۔ آپ لوگ بتائیں، کیا میں نے ڈیورس لے کر ٹھیک کیا؟ کیا مجھے اپنے رشتے کو بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی؟ یا پھر میں نے اپنی بیٹی کو ایک مضبوط انسان بنانے کا جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ہم ساری زندگی یہ سوچ کر نبھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک وقت پر آ کر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر سچ کہوں تو اس وقت کے انتظار میں ہم اپنی پوری زندگی گنوا دیتے ہیں۔ ایک پوائنٹ پہ آ کے مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ فہد کبھی نہیں بدلے گا، اور شاید اسی لیے میں نے وہ فیصلہ لیا جو شاید دنیا کی نظر میں تو غلط ہو، لیکن میری بیٹی کے حق میں اس سے زیادہ بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟